अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने रफाल जेट को पाकिस्तान एयर फोर्स के जहाज़ों के साथ कंपेयर किया है। एज यू नो, रिसेंटली इंडिया हैज़ एक्वायर्ड 5 रफाल जेट्स और इंडियन मीडिया में इन जहाज़ों को लेकर काफ़ी हाइप और प्रोपेगेंडा है। Before we start this video, a quick disclaimer. I am an engineer in Australia and I have a lot of friends here who are Indians. तो इस वीडियो का मकसद किसी की भी दिल आज़ादी करना नहीं है। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई गई है वो सारी ऑथेंटिक फैक्ट्स की बेस पर दिखाई गई है। So let's start with the video जी। इस वीडियो में हम 3 एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले रफाल की पॉपुलैरिटी और सेल्स, Number 2, maintenance costs of the jets and overall operational readiness of Rafale jets. Or number 3, pilot experience of both Pakistan Air Force and Indian Air Force. So first thing first G, Rafale jets are used by 3 countries at the moment: Qatar, Egypt और अब India. कतर के पास 24 जहाज हैं, इजिप्ट के पास भी 24 जहाज हैं और इंडिया का ऑर्डर टोटल 36 जहाज़ों का है, जिसमें से 5 जहाज इंडिया को डिलीवर हो चुके हैं। और पाकिस्तान में रफाल का मेन कंपेटिटर F-16 है और F-16 को इस दुनिया में 25 से ज़्यादा ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक बैटल हार्डन्ड और बैटल प्रूवन जहाज है। ये डील इंडिया को $8 बिलियन की पड़ी है। इसमें टोटल 36 जहाज़ों की जो कॉस्ट है वो है 27,216 करोड़। इसमें पार्ट्स की कॉस्ट है 14,400 करोड़। रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट की कॉस्ट है 13,600 करोड़ और ओवरऑल मेंटेनेंस की कॉस्ट है 2,824 करोड़। तो इस हिसाब से तकरीबन 58,400 करोड़ के सिर्फ जहाज पड़ते हैं और यूनिट कॉस्ट तकरीबन पड़ती है 1,612 करोड़। अब इसमें एक अनबायस्ड सी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में देना चाहूँगा कि इतने पैसों में आपके पास तकरीबन 5 JF-17 ब्लॉक 3 जहाज आ सकते हैं। अब वो एक और डिबेट है कि वो कितना केपेबल जहाज है, रफाल कितना केपेबल जहाज है, लेकिन जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन, इतने पैसों में 5 ब्लॉक 3 जहाज JF-17 आ सकते हैं। प्लस इससे कम पैसों में F-35 लाइटनिंग, जो कि लॉकहीड मार्टिन का एक बेहतरीन जहाज है, वो भी इतने पैसों में या इससे कम पैसों में परचेज किया जा सके। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक्चुअल सेल एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन इन दिस सेल। इसमें एक्चुअली काफ़ी कंट्रोवर्सी है इस डील के बारे में जो रफाल इंडिया ने खरीदे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें अंबानी ग्रुप को जो है वो मुलव्विस समझा जाता है और उसमें जो है वो जनरल ऑब्जर्वेशन इस वक्त ये है कि मूडी हैज़ फेवर्ड द अंबानी ग्रुप इन दिस डील। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये मामला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स लुक इनटू इट एंड डिग इन अ बिट डीपर। इसमें जी अंबानी ग्रुप इन्वॉल्व है और अंबानी ग्रुप को फरवरी 2015 में एक टैक्स सेटलमेंट मिली थी फ्रांस से $162 मिलियन या फिर 143.7 मिलियन यूरोस की फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। इस डील में अंबानी ग्रुप को ये टैक्स रिलीफ मिली थी और ये क्यों मिली इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी फैक्ट्स पे बात करते हैं। 28 अगस्त 2007 को इंडिया ने डिसाइड किया कि उन्हें एक MMRC चाहिए। MMRC मींस मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 2 जहाज़ों का इंतखाब हुआ या 2 जहाज़ों को शॉर्टलिस्ट किया गया जिसमें यूरोफाइटर टाइफून और रफाल जेट शामिल थे। 30 जनवरी 2012 को पता चलता है कि रफाल हैज टर्न्ड आउट टू बी द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। 126 जहाज़ों का टोटल ऑर्डर जो है वो प्लेस करने की बात होती है और डिस्कशन ये हो रही होती है कि 108 जहाज़ जो हैं वो इंडिया में ही बनेंगे हल कंपनी के अंडर। हल मींस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये इनकी अपनी जहाज़ बनाने की कंपनी है, which would have been very good क्योंकि 108 जहाज़ अगर आप इन हाउस बनाएंगे तो उसमें जॉब्स भी क्रिएट होंगी, पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी और इट्स रियली गुड फॉर द इकोनॉमी। सो अगर वैसे ही होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 अप्रैल 2015 को इंडियन पब्लिक को एक शॉक मिलता है, वो ये है कि अब हम सिर्फ 36 जहाज लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट सेट कि अब हम
صرف 36 جہاز لیں گے, وہ 126 جو پہلے سوچے تھے وہ اب نہیں لینے, اور جو ہے اس کی جو کنڈیشن ہوگی وہ آف دا شیلف ہم لیں گے, یعنی کہ یہ ریڈی میڈ جہاز ہوں گے. یہ انڈیا میں جو 108 جہاز شروع میں بننے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ آؤٹ آف دوز 126 ایئر کرافٹ 108 انڈیا میں بنیں گے, وہ ساری سٹوری جو ہے وہ بیسکلی وہ ہوا میں اینی وے. اچھا جی, اس پہ اپوزیشن نے اور کانگریس نے کافی شور مچایا. راہل گاندھی نے مودی کو کرٹیسائز کیا. یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. 25 مارچ 2015 کو پتا چلتا ہے کہ دو کمپنیاں اڈانی ڈیفنس اینڈ ریلائنس ڈیفنس لمیٹڈ, ان کے بیچ میں ڈیل ہو جاتی ہے کہ جہاز ہم مل کے بنائیں گے. اور یہ ریلائنس کمپنی جو ہے یہ امبانی کی کمپنی ہے, اور امبانی کی جو کمپنی ہے اس کو جہاز بنانے کا, اڑانے کا یا جہازوں سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی, یہ ڈیل بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس ڈیل کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, جاننا بہت ضروری ہے. اس میں ایک آف سیٹ کلوز ہے. آف سیٹ کلوز کیا ہوتا ہے؟ آف سیٹ کلوز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر $100 کا پین میں آپ سے خریدتا ہوں, آپ جو ہے وہ سیلر ہیں, میں بائر ہوں, اور میں آپ سے $100 کا پین لیتا ہوں, تو $50 مجھے واپس آپ کی ہی کمپنی میں ری انویسٹ کرنے. اسے کہتے ہیں آف سیٹ کلوز. اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے جی ڈسالٹ ایویشن اور انڈیا کے درمیان, اس میں آف سیٹ کلوز تھا. 3 اکتوبر 2016 کو ریلائنس کمپنی جو ہے وہ ڈسالٹ کے ساتھ یہ ڈیل فائنل کر لیتی ہے, اور آؤٹ آف دیٹ 50% جو واپس انڈیا میں انویسٹ ہونا ہے, 20% which is roughly 21,000 crores get reinvested into the Reliance Group, یعنی کہ امبانی کی کمپنی میں یہ پیسے آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ساری ڈیل پہ, اور انڈین میڈیا پلس اپوزیشن پلس کانگریس نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا ہے کہ یہ بیسکلی سٹوری ہے کیا, مطلب امبانی بیچ میں کہاں سے آ گیا, یہ آف سیٹ کلوز کیوں ہے, اور اگر آف سیٹ کلوز ہے تو پھر یہ جو 50% انڈیا میں لگنا تھا اس کا 20% رفلی 21,000 کروڑ, بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, وہ امبانی کی کمپنی میں کیوں لگے. تو یہ مودی پہ کرٹیسزم ہے کہ مودی نے امبانی کے فیلنگ بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اس کو بیسکلی سٹیبل کرنے کے لیے یہ ڈیل کی ہے. اچھا جی, 21 سپتمبر 2018 کو ایکس فرینچ پرائم منسٹر کلیم کرتا ہے کہ یہ جو امبانی کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اور جو آف سیٹ کے پیسے امبانی کی کمپنی میں گئے, وہ سارا جو ماجرا ہے وہ مودی صاحب نے ہی ڈیسائیڈ کیا, اس میں فرینچ گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. یہ ایک اور بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ فرینچ پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی ملی بھگت ہے, اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا, بیسکلی آپ لوگوں کی اپنی ڈیل ہے کہ آپ نے امبانی کی کمپنی میں ہم سے پیسے جو ہیں وہ آف سیٹ کلوز کے تھرو ری انویسٹ کرائیں. اب اپوزیشن کانگریس اگین بہت زیادہ شور مچا, اور ایونچولی یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہمیں چیزیں وغیرہ پرووائڈ کی جائیں, لیکن وہ کیس سٹال ہوتا رہا. ایونچولی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اتنے سینسیٹیو میٹر میں ہم کامنٹ نہیں کر سکتے, اور اس سارے مدعے کو یہیں پہ دبا دیا گیا اور یہیں پہ اس کو دفن کر دیا گیا. اس کے بعد کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی. اب جی پوائنٹ 2 جو ہے, یا جو سیکنڈ اس وقت ٹاپک آن ہینڈ ہے, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ اس جہاز کی مینٹیننس اور اس جہاز کی جو ہے وہ اوور آلنگ اور اس جہاز کی آپریشنل کاسٹ کیا ہے. تو تھوڑا سا جی آپ کو اس میں بریف کر دیتا ہوں کہ جو رفال ہے وہ انڈیا کا 7th فائٹر ٹائپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 6 اور قسم کے جہاز آلریڈی انڈیا آپریٹ کر رہا ہے. ان 6 جہازوں میں, ان 6 ٹائپس میں کون کون سے جہاز آتے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. رفال جو اب آپ نے خریدا ہے, اور میراج 2000 فرام فرانس. انڈین نیوی ہیریئر یوز کری ہے, اور جیگوار جہاز ایئر فورس یوز کری ہے, اٹ بلانگز فرام UK. MiG-21, MiG-27, MiG-29 and Sukhoi 30 belong from Russia. اور اس میں بھی بڑی کنٹروورسی ہے کیونکہ 1990s میں when the Soviet Union broke down اور رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تو یہ ساری MiG کی جو رینج ہے اس کو سپورٹ کرنا, اس کو مینٹین کرنا, اس کو لاجسٹکس پرووائڈ کرنا, وہ اسپیئر پارٹس کو ریپلیس کرنا, یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا انڈیا کے لیے. اینڈ انڈیا اینڈیڈ اپ ایکوائرنگ ویری ویری ایکسپینسو پارٹس فرام دی اوپن مارکیٹ, کیونکہ سوویت یونین میں MiGs کی فیکٹریز بند ہو گئی تھیں اور یہ سب اسٹینڈرڈ پارٹس خریدے گئے تھے, جس کی وجہ سے اکثر اکوپمنٹ بھی فیل ہو جاتا تھا. سو دیٹ از اندر کنٹروورسی. تو یہاں پہ تقریباً 3-4 ملک جو ہیں آپ نے انوالو کیے ہوئے ہیں اپنے جہازوں کو
جو پریکیور آپ نے کیا ہے دے بلانگ فرام 5 ڈفرینٹ کنٹریز ایٹ لیسٹ. تو جب 5 ڈفرینٹ ملکوں سے آپ نے پریکیور کرنی ہوتی ہیں چیزیں, پارٹس لے کے آنے ہوتے ہیں, لاجسٹکلی اٹس اے نائٹ میں, اور انوینٹری اپنی مینٹین کرنا اور اس کو آپریشنل رکھنا, اٹس اے فائنینشیل نائٹ میں. دیٹ از پرابلی دا ریزن کہ انڈین ایئر فورس کی آپریشنل اویلیبلٹی ہمیشہ 55 سے 60% رہی ہے, وچ مینس کہ اگر کل انڈیا جنگ کرنے جاتا ہے تو اونلی 55 to 60% آف اٹس ایئر کرافٹ ول بی آپریشنلی ریڈی and operationally equipped to actually participate and fight the war. On the other hand جی پاکستان کے جو ویریئنٹس ہیں, جو ہمارے پاس جو جہاز ہیں, وہ بیسکلی مراج, ہم پرانے جہاز اڑا رہے ہیں, ابھی تک ان کو اوور آل کر رہے ہیں, اور وہ اوور آل ہم خود کرتے ہیں, اوور آل ہماری اپنی فیکٹریز کرتی ہیں, اور وہ ان کو اپ گریڈ سب کچھ وہ ہم وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. تو وہاں ہماری کاسٹ سیونگ ہے. JF-17 ویسے ہمارا اپنا جہاز ہے اور وہ آپریشنلی ریڈی جہاز ہے, اور اس نے اپنی آپریشنل کیپیبلٹی شو بھی کر دی ہیں, اور بڑا پوٹنٹ جہاز ہے. دنیا تعریف کر رہی ہے JF-17 کی, اور کہہ رہی ہے اٹس لائک اے لیگو آف ایئر کرافٹس. لیگو مینس کہ وہ جو لیگو بچوں کے سیٹ آتے تھے, یعنی کہ اس جہاز پہ آپ گرپن کا جو ہے وہ ریڈار لگا دیں, اس جہاز پہ ایویونکس آپ فرانس سے اٹھا کے لگا دیں, اس جہاز کی نیویگیشن آپ جو ہے وہ سویڈن سے اٹھا کے لگا دیں. سو اٹس اے ویری ویری فلیکسیبل ایئر کرافٹ, اور اب اس کا بلاک 3 ورژن بھی آ رہا ہے, اور یہ بلاک 3 یاد رہے کہ ایک رفال کی قیمت میں آپ 5 بلاک 3s خرید سکتے ہیں. اینی وے آپ کی مرضی, اگر رفال آپ کو ابھی بھی سوٹ کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ F-16 ہمارا امریکن ہے, ٹھیک ہے, وہاں ایک جگہ ہماری لاجسٹک کاسٹ ہے اور مینٹیننس کاسٹ ہے وچ از ایسوسیٹڈ ود the USA. اس کے علاوہ چائنا بارڈر ہمارا ساتھ لگتا ہے, کافی جہاز ہمارے چائنیز ہیں یا چائنیز اسسٹنس اس میں انوالو ہوتی ہے, تو لاجسٹک کاسٹ از منیمل آف کورس, کیونکہ بارڈر ساتھ لگتے ہیں تو انوینٹوری مینٹین کرنا, ریپلینش کرنا, پروکیور کرنا, اٹس مچ ایزیئر ایز کمپیئر ٹو مینٹیننگ 7 ڈفرنٹ ٹائپس آف ایئر کرافٹ, اور 7 ملکوں کے ساتھ ڈیل کرنا. اٹس اے لاجسٹک اینڈ اٹس اے فائنینشیل نائٹ میئر. آن دی ادر ہینڈ PAF has 38 years of flying experience of F-16 fighting Falcon. For example, Wing Commander Noman Ali جس نے 27 فروری کو جو ہے وہ ابھینندن, ونگ کمانڈر ابھینندن کا جہاز شاٹ ڈاؤن کیا تھا. He has 10+ years of experience of flying only F-16s. یہ بندہ 2010 میں امریکہ میں ریڈ فلیگ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, بڑی اسٹرکٹ اور بڑی ایک پروفیشنل قسم کی فائٹر پائلٹس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ 10 سال پہلے بندہ اس ایکسرسائز میں جا کے اس بندے نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور یہ 2018-19 میں جہاز گرا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ 10 سال سے جو چیز اڑا رہا ہے, ایک کرولا گاڑی ہے وہ آپ 10 سال سے چلا رہے ہیں, تو میں آپ کی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دوں گا تو آپ چلا لیں گے, کیونکہ مسل میموری آپ کی اتنی ہو جاتی ہے, آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اس چیز میں. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ 5 رفال خرید لینے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ آپریشنلی اتنے ایکسپیرینسڈ ہو جائیں 5 دنوں کے اندر اندر, 10 دنوں, مہینے میں, سال میں, کہ آپ آ کے جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. پائلٹس کو جہاز, جب نئے جہاز ملتے ہیں اس پہ ٹرین کرنے کے لیے, آپریشنلی اکوپڈ ہونے کے لیے, ایکسپیرینسڈ ہونے کے لیے, کانفیڈنٹ ہونے کے لیے کافی ٹریننگ, کافی ایکسرسائزز اور کافی محنت لگتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آئی تھنک انڈیا کا شروع سے فوکس رہا ہے ٹو buy very expensive aircrafts and to basically have the best of the best and think کہ جی سوکوئی ہوگا اور میراج 2000 ہوگا, رفال ہوگا تو بڑی زبردست بات ہو جائے گی. جبکہ پاکستان ایئر فورس کا شروع سے موٹیو یا اسٹریٹجی جو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو ویپن ڈیلیوری سسٹم ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دا میجر ڈفرنس بٹوین دا اسٹریٹجیز آف 2 countries. ایک فوکس کرتا ہے ایکسپینسو ٹوائز, دوسرا فوکس کرتا ہے ریلیٹیولی چیپر ٹوائز, لیکن equipping them with state of the art weapons, good pilot training and self reliance. تو یہ تھی جی ویڈیو ہماری رفال ورسز پاکستان ایئر فورس. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کے نیچے میں نے تمام سورسز کے ریفرنس دیے جو میں نے یوز کیے ہیں, تمام چیزیں, لنکس, نیوز پیپرز, آرٹیکل, سپریم کورٹ کی رپورٹ, سب میں نے خود پڑھی ہے.
اور ان تمام چیزوں کا لنک اس ویڈیو کے نیچے موجود ہے. If you've liked this video, please go subscribe my channel, Act One Films. اس پہ آپ کو بہت سارا ایویشن, ٹورزم اور ایڈونچر ریلیٹڈ content ملے گا. And also do visit my website www.actonefilms.com.au. Have a wonderful day.